अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। इसहाक डार साहब ने अपॉइंटमेंट इन्होंने ओथ लिया था 28 सितंबर को, और तब से अब तक ये इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है लगता है कि कुछ ज़रा कम हुआ है, बिकॉज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ जो नेगोशिएशंस हैं वो अभी तक स्टॉल नज़र आ रही हैं। इसकी क्या वजह है? क्या डू वी आर वी लुकिंग टुवर्ड्स अ मोर फर्दर डिले? क्योंकि ये डिले हमें पिछले दो जो रिव्यूज़ थे उसमें भी नज़र आई थी, और वो डिले वाज बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द देन फाइनेंस मिनिस्टर्स टू स्टार्ट और टू मीट द conditions, prior conditions that had already been agreed with the government of Pakistan. आज हमारे साथ इसी मौजू पे डिस्कस करेंगे डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, जो कि फॉर्मर एडवाइज़र, इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. ही इज़ नाउ इन एकेडमिक्स, ही इज़ अ वेल नोन फिगर. वील टॉक टू हिम. उन्होंने जाना है. आई एम वेरी ग्लैड ही केम एंड इज़ गिविंग अस अ फ्यू मिनट्स ऑफ हिज टाइम. देन वील गो टू डॉक्टर सलमान शाह. वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. ही कीप्स कमिंग ऑन अ शो. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज इनपुट्स. और स्टूडियो में हमारे दो रिपोर्टर्स हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, ताहिर अमीन साहब जो कि फ़ाइनेंस करते हैं, और सुहेल सरफराज साहब जो कि टैक्स करते हैं. डॉक्टर अशफाक हसन खान सर, बताइएगा व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेसिक लकूना कि ये जो फ़ंड का प्रोग्राम है जी, वो फिर लगता है कि वो डिले का शिकार है. देखिए, बात ये है कि फंड का जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में दिस वाज द मोस्ट टफेस्ट प्रोग्राम एवर गिवन टू एनी कंट्री. तो वो हमने ले लिया था 2018 में, 19 में जी. और हाँ, लेकिन वो नेगोशिएशन जो है वो तो चल पड़ा था. प्रायर एक्शंस हमने इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए थे सितंबर ऑनवर्ड. तो ये बहुत ही टफेस्ट प्रोग्राम है. दूसरी चीज़ ये है कि इस इतने टफ प्रोग्राम को ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, जब हुकूमत को ये पता ना हो कि पता नहीं हमने अगले हफ्ते रहना है या नहीं रहना है, तो व्हाई टेक सच ए डिफिकल्ट डिसीजंस. तो ये हुकूमत के लिए भी एक डायलेमा है कि इतना टफ प्रोग्राम और इतने टफ प्रोग्राम को ऐसे टफ टाइम में इसको इम्प्लीमेंट करना, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल काम है. तो आई फील सॉरी फॉर डार साहब के वो ऐसे डिफिकल्ट टाइम पे आए भी हैं, और कि उन्होंने बहुत सारे जो शुरू में बयानात दे दिए. बहुत जिसे कहते हैं डॉक्टर साहब फड़े बहुत मार ली उन्होंने शुरू में. तो दैट मे हैव एंटागोनाइज्ड IMF ऑल्सो कि भाई अपने आप को क्या समझते हो, पहले अपने घर को तो देखो, किस बुरी हालत में है, मारे फिर रहे हो, और आप हमें आंख दिखाते हो. तो वो डार साहब 2013 से शायद गालिबन बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि 2013 से 2016 का जो प्रोग्राम था मेरे नजदीक, वो इट वाज नॉट एन IMF प्रोग्राम. इट वाज अ मनी व्हिच वाज गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स वाया IMF, ताकि एक तो पाकिस्तान IMF में भी रहे, ताकि हम उसकी मॉनिटरिंग करते रहे. दूसरा कि उनको जो फंडिंग देनी थी वो दे देंगे. और इसलिए आप देखें कि इट वाज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोग्राम. 15 वेवर दे दिए गए. कभी ऐसा नहीं हुआ IMF के हिस्ट्री में कि एक प्रोग्राम में 15 वेवर दे. तो लेकिन दिया क्या था? तो डार साहब के जहन में गालिबन वही चीज थी कि मैं कन्विंस कर लूंगा जी, वही कन्विंस कर लूंगा. तो सब चेंज्ड. तो अब ये डार साहब को मुश्किलात हो रही हैं. अल्लाह करे कि उन्हें कोई कामयाबी मिले. लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त यू ब्रिंग द बेस्ट ब्रेन फ्रॉम द वर्ल्ड. आप 10-12 नोबेल इकोनॉमिक्स जिसको मिला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, इनको ले आए और कहें कि ये पाकिस्तान को इस डिफिकल्ट सिचुएशन से हमें निकाल दें, हम बहुत फंसे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते. बट डॉक्टर साहब, उसके लिए तो वी नीड टू एम्बार्क ऑन अ प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्म्स, और ये जो रिफॉर्म्स हैं ये स्टिपुलेटेड भी हैं प्रोग्राम में. सिर्फ उनकी जो फेजिंग आउट है वो अब फंड जो है वो अलाउ नहीं कर रहा हमें कि हम उसको फेज आउट कर लें बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ द इकॉनमी. जैसे आपने कहा कि बहुत सिचुएशन ख़राब है, बट सॉल्यूशन तो होती है जी हमेशा. बहुत मतलब है कि वो अमेरिका भी, वो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929
گورنمنٹ اس میں سے بھی نکل آئے تھے. تو میرا خیال میں مے بی آئی ایم ناٹ ایز پیسمسٹک ایز یو آر, بٹ دا ٹائم دیٹ ہی ہیز ود ہم, آئی تھنک دیٹ از پروبیبلی ناٹ انف ٹو ڈیل ود دا کرائسس. نہ ٹائم ہے نہ انوائرمنٹ ہے. جی نہ کیا ہے, نہ ٹائم نہ انوائرمنٹ. جی انوائرمنٹ بھی کنڈیوسو تو نہیں ہے اس قسم کے پالیسیز اور ریفارمز لینے کے لیے. جب آپ کو پتہ ہو کہ میں اگلے ہفتے رہوں گا یا اگلے مہینے رہوں گا یا نہیں رہوں گا, تو آپ کیسے اتنے مشکل جو ہے وہ ریفارمز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ریفارم تو ہمیں خود کرنی چاہیے. ڈو وی نیڈ IMF ٹو ٹیل اس دیٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے ٹیکس کو براڈن کرنا چاہیے, کیسے ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو ریشنلائز کریں. یہ IMF نے کہنا ہے, یہ تو ہم نے خود کرنا ہے. جی بٹ ڈاکٹر صاحب ہم 23ویں پروگرام میں ہیں آج کل, اور یہ جو نہیں 23واں ہے, جی آئی چیک دس مارننگ 23واں پروگرام ہے. اور یہ ہم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے کوئی پروگرام بھی پورا نہیں کیا. جو ریفارمز ہم پلیج کرتے تھے ہم نے کبھی نہیں کیے. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو ون ریزن وائی دا فنڈ از ناٹ گیونگ اس اینی لیوے, اینی لیٹیٹیوڈ ان اسپائٹ آف دا فلڈس. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک تو بھی ہے کہ میں آپ سے معذرت کے ساتھ ڈیفر کروں گا. دس از دا 22nd آئیوا پروگرام جس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے 1 سال کے لیے. یہ سپٹمبر 2022 میں ختم ہونا تھا, اس کو اب جون 2023 تک لے گئے ہیں. وہ تو ہو گیا ہے. جی جی جی. تو اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہے کہ ہم نے کبھی کوئی پروگرام امپلیمنٹ نہیں کیا سکسیسفلی. بہت کیا ہے ہم نے پروگرام. میں نے کہا ریفارمز امپلیمنٹ نہیں کیے which were part and parcel of the program. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ایک میں نے بڑا سرکاسٹک آرٹیکل بھی لکھا تھا, آپ ہی کے اخبار میں چھپا تھا, کہ the program is broadly on track. یہ اکثر آپ دیکھیں گے IMF کے ڈاکیومنٹ میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے, ریفارم پروگرام از براڈلی آن ٹریک. یہی ٹائٹل بھی تھا اور یہ سرکاسٹک تھا. IMF is not interested, let me repeat, not interested in any reforms. ان کے نزدیک ریفارمز کا مطلب ہے قیمتیں بڑھانا. اگر بجلی آپ نے انرجی کے ریفارم کرنا ہے, گیس کی قیمت بڑھاؤ, بجلی کی قیمت بڑھاؤ. ان کے نزدیک قیمت بڑھانا جو ہے یا ٹیکس کے ریٹ کو بڑھانا, these are reforms. These are not reforms. ریفارمز ہوتا ہے پروسیس میں بہتری لانے کے نام کو, سسٹم کو آپ کنڈیوسو بنائے, پروسیس کو بہتر کرے, وہ ہے ریفارمز. اوکے, آلرائٹ, ریفارمز ہوتا ہے. ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ آن مائی شو. آئی اپریشیٹ دیٹ. ڈاکٹر سلمان, how much do you agree with what was said by Dr. Ishfaq? نہیں, آئی تھنک جنرلی تو ساری باتیں صحیح ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی جس قسم کے گیپنگ ہولز ہیں اکانومی میں, مثلاً آپ بجلی کو لے لیں نا, بجلی کی اگر نئی قیمتیں بڑھائیں گے تو آپ کا سرکولر ڈیٹ کدھر جائے گا؟ صحیح, کیونکہ قیمت تو اس کی بہت زیادہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ قیمت بہت زیادہ ہے اور بجلی کا جو ٹیرفس ہیں وہ اتنے نہیں ہیں, تو گیپ ہے. اوپر سے انیفیشنسیز بہت زیادہ ہیں. تو امیڈیٹلی تو میٹر تو چلتا رہتا ہے, آپ جتنی بجلی بنائیں گے اتنا میٹر چلے گا, اتنا آپ کو خسارے بڑھیں گے. سو اسی طرح اگر اکنامک گروتھ آپ چاہتے ہیں 7-8% کے قریب ہو, تو اس کے لیے امپورٹس چاہیے. امپورٹس جب آپ کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, تو ڈالرز کی مشین تو آج تک صرف امریکہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح. تو ڈالرز کو ایک ہی طریقہ ہے ڈالرز کمانے کا, یا تو آپ ایکسپورٹس کر دیں, یا ریمیٹنسز لے آئیں, یا فورن انویسٹمنٹ لے آئیں. تو وہ IMF ان میں سے کوئی بھی چیزیں نہیں آپ کے لیے کر سکتا. تو وہ تو آپ کو پھر یہی کہے گا کہ آپ اپنے روپے کو گرنے دیں, کیونکہ یہ روپیہ جو ہے یہ ڈالرز کوئی ایکسچینج کر کے روپیہ تو نہیں لیتا. سو آئی تھنک کہ یہ ہمیں ایک ریالٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کہ جب تک آپ اکنامک اسٹرکچر چینج نہیں کرتے, اکنامک پروسیسز جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ چینج نہیں کرتے, رولز آف دا گیم چینج نہیں کرتے, اور ایک ایسی اکانومی بنائیں جو کہ آؤٹ ورڈ لکنگ ہو, ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو, ڈپینڈنٹس آن, جو کہ اپنی امپورٹس کو پے کر سکے اپنی ایکسپورٹس کے ساتھ.
ہم تو پروڈکٹ تو ایکسپورٹ نہیں کرتے, ہم بندے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو بندے تو مطلب ایک تو یہ ہے کہ بندے ایکسپورٹ کرنے سے آپ اپنا ٹیلنٹ بھی ضائع کرتے ہیں. دوسری بڑی بات ہے کہ آپ کی اکانومی وہ جابس کریٹ ہی نہیں ہو رہے جو یہ بندے ابزارب جہاں پہ ہوں گے. سو ایشوز ہمارے بٹ بہت ریمیٹنس انفلوز اب ڈاکٹر صاحب دے آر نیئرلی 30 بلین, اور جو ہمارے ایکسپورٹس کا ریونیو ہے دیٹ از اے گڈ 8-9 بلین لیس. سو Even more بندے than ایکسپورٹ that. کرنے کا جی ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ نہیں, ڈبل میں ایکسپورٹس ڈیجٹس. کی بات جی. ہاں, تو بیسکلی آئی مین آپ نے تو اپنی پوری اکانومی کو ٹرانسفارم کرنا ہے نا. ٹرانسفارم کا مطلب ہے کہ آپ کی ریفارمز جو ہیں دے گو بیونڈ دی نارمل ریفارمز. دیٹس رائٹ. آپ نے تو ہر چیز چینج کرنی ہے, آپ نے طریقہ کار چینج کرنے ہیں, آپ نے اپنے قانون چینج کرنے ہیں, آپ نے جس طریقے سے آپ ریگولیٹ کرتے ہیں آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے, انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے, بڑی چیزیں کرنی ہیں. بہت زیادہ جی, وہ کہیں اسٹرکچرل نظر نہیں چینجز آتی. کرنے ہیں بہت زبردست. تو اسحاق ڈار صاحب کا جو آپ بات کر رہے تھے اس میں تو وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ حکم کریں گے اور ڈالر جو ہے جہاں کھڑا ہو جائے گا اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو ویسے بات ہوتی نہیں ہے نا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک وقت میں ہمارے کچھ سائنسدان اکٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پانی کے اوپر گاڑی کو چلائیں گے. تو وہ اور بڑے ڈاکٹر صاحب وہ بہت زیادہ وہ خبر جو تھی وہ ٹی وی پہ بھی بہت آ رہی تھی, یہ سارے اور وہ تو اتنی اس نے ہماری اخباروں کی زینت بھی بنا, اور ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی وہاں چلے گئے اور انہوں نے کہا کمال ہو گیا. تو بس یہ اسی زمرے میں آتی ہے یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو آئی ایم ایف پروگرام اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کو حقیقی معنی میں کرنا پڑے گا, کیونکہ اب انکل سیم نہیں ہے جو آپ کو ڈالرز دے دے گا. Exactly. We'll take a short break here. Ladies and gentlemen, please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے طاہر امین کے پاس. طاہر صاحب یہ 23rd پروگرام ہے کہ 23rd؟ بیکاز آئی آلسو لکڈ آن دیئر ویب سائٹ, اٹ ڈز سے 23rd. اچھا, کیا جو یہ جو پروسیس کی جو بات کر رہے ہیں دونوں ڈاکٹرز, اینڈ دے ہیو سارٹ آف ویری ویل ریسپیکٹڈ ان دیئر فیلڈز آف فار آبویس ریزنس, اینڈ دے ہیو کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ ٹو پاکستان اینڈ ٹو دی انالیسز جو ہو رہا ہے آن دا اسٹیٹ آف دی اکانومی. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا 3 جو چیزیں ہیں جو ڈار صاحب نے کی ہیں وچ مے ہیو ٹریگرڈ آئی ایم ایف کنسرنز کہ یہ جو ہے یہ کام جو ہے ڈیلے ہو جائے شاید. جی, نیکسٹ ریویو بالکل 28 سپٹمبر کو جب ڈار صاحب آئے اور اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ 25 اکتوبر کو آئی ایم ایف کی مشن آئے گی اور ہم یہ دوبارہ اسٹارٹ کریں گے ٹاکس 9th ریویو کے لیے. تو اس ٹائم آئی ڈونٹ نو کہ ڈار صاحب کو ایک غلط فہمی تھی یا خوش فہمی تھی کہ میں فائنینس نے بتایا ہوگا پر کر پاؤں گا, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز چینج تھی. اور آتے ہی ڈاکٹر صاحب نے ایسے اناؤنسمنٹ کیے جس میں ایک 19.99 جو 19 روپے 99 پیسے جو آل انکلوسیو ٹیکسز انکلوسیو جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو دی بجلی, تو اس سے بہت زیادہ. اور خواتین حضرات اس میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نان ولنریبل جو کنزیومرز ہیں, پیپل لائک اس, وہ 40 روپے پر یونٹ دیتے ہیں. سو دیر واز اے بگ گیپ دیئر. تو اس کے جو انیشیل اسٹیمیٹ تھی وہ سبسڈی ریکوائرڈ واز اباؤٹ آئی تھنک 110 بلین. وہ بیک لاگ بھی تو دینا تھا. بالکل جی. تو ایک تو یہ اسٹیپ تھا. دوسرا وہ تھا کہ which means کہ آپ کی فسکل اسپیس کم ہو گئی ہے. جی, دوسری بات یہ کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 15%. یہ تو ڈار صاحب نے نہیں کیا نا, یہ تو اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کیا. اور وہ بھی جو تھے اسٹیٹ بینک گورنر بھی تھے, وہ سنا ہے کہ ڈار صاحب کی مرضی سے ہی آئے تھے. اگست میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, 26 اگست کو ریزیوم کیا تھا آفس. انہوں نے
یہ کنٹینیو کیا 15% پہ، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو اکانومسٹ انڈیپینڈنٹ ان کے مطابق تو 2-3% یہ اوپر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کور انفلیشن 14.9 تک تھی ان اکتوبر، تو یہ اتنا ہونا چاہیے تھا. وہ جو پریویس جو تھے جو اسٹیٹ بینک گورنر تھے رضا باقر صاحب، انہوں نے تو سی پی آئی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور سی پی آئی تو 25% ہے which would have been sort of prohibitively high. بالکل جی. جو تیسری بات تھی وہ جو ایگریکلچر سیکٹر کے لیے 1.8 ٹریلین کی جو پیکج دی ہے، اس سے بھی سنا ہے کہ آئی ایم ایف کو وہ کافی تشویش ہوا ہے اور وہ خوش نہیں ہے اس چیز سے. Because this is unbudgeted, unfunded. بٹ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنا جو ہے 1.8 ٹریلین کا وہ کتنا جو ہے وہ ود ان دا بجٹ وہ اوپر نیچے بھی کر لیتے ہیں نا فار پولیٹیکل ریزن. سو ہو سکتا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کیا ہوا. جی لیکن یہ تین جو دو کویسچن ہے یہ ہم نے آئی ایم ایف کے جو ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو ان کو بھی بھیجے اور جو واشنگٹن میں میڈیا ٹیم ہے ان کو بھی بھیجے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا. اور یہی وجہ ہے شاید جو فائنانس منسٹری میں ہماری بات ہوئی ہے لوگوں سے، تو یہی کہہ رہے کہ ابھی تک کوئی فائنلائز نہیں ہوا ڈیٹ، لیکن اس میں 2-3 چیزیں وہ نظر آ رہی اور اس کی وجہ سے ڈیلے آ رہے. ایک تو جو ہوم ورک ہے اکنامک فریم ورک وہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا پلاننگ منسٹری اور فائنانس منسٹری کے بیچ میں، اور اس میں جو جی ڈی پی سائز ہے اس پہ تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان چل رہے. اور بجٹ تو کیا تھا انہوں نے جی ڈی پی سائز 4% شاید جی، لیکن یہ فلڈ کے بعد ورلڈ بینک نے 2% اس کو ڈاؤن گریڈ کیا. جی تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے ان جو اقدامات لیے ہیں ڈار صاحب نے. خوش نہیں ہے کہ تو بات نہیں ہے، میرے خیال میں ریزرویشنز جسے ہیں نا ان کی ہیں سگنیفیکنٹ ریزرویشنز ہیں بیکاز آف دیز 3-4 ڈیسیژنز، اور وہ اب سننے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ اور گورنمنٹ کو کچھ ایسے اقدامات لینے ہوں گے ٹاکس. لیٹ می گو ٹو سہیل صاحب، ٹاک اباؤٹ فسکل اسپیس. کیا وہ جو انہوں نے ٹارگیٹ دیا ہوا ہے وہ میٹ ہو رہا ہے؟ ہمارا جو بجٹ ٹارگیٹ ہے جی ٹارگیٹ جو ہے وہ بالکل میٹ نہیں ہو رہا. آپ اکتوبر میں ہی دیکھیں کہ 22 بلین کا شارٹ فال ہے. اوکے بٹ آر دے ڈوئنگ سم تھنگ ٹو میٹ دیٹ ٹارگیٹ؟ جی اس سلسلے میں چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد کراچی گئے تھے اور انہوں نے پچھلے ہفتے وہاں ایک چیف کمشنرز کانفرنس کی، اور اس کانفرنس کا فوکس ہی یہ تھا کہ یہ جو شارٹ فال ہے اس کو ہم نے کیسے میٹ کرنا ہے. اس میں انہوں نے چیف کمشنرز کو ڈائریکٹ کیا کہ ہم نے فائنانس ایکٹ 2022 کے تحت کچھ فائنینشیل سروسز کے اوپر، کچھ بینکنگ سروسز پہ ہم نے ٹیکس کا ریٹ ڈبل کیا تھا ان لوگوں کے لیے جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ نہیں ہیں. وہی وہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو تھا، فائلرز اینڈ نان فائلر، جو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ نان فائلرز کو لیجٹمائز کرنے کا ہے. لاٹ آف پیپل کرٹیسائز دیٹ. بالکل ایسا ہی. تو اس میں وہ 4-5 جو میجر جو ٹیکسز جو اس میں تھے، اس میں ایک تو انہوں نے ایکسچینج کمپنیز جو ہے اس کے اوپر ان کے چارجز، کمیشن، فیس کے اوپر لگایا. اس کے علاوہ جو کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کی ٹرانزیکشنز جن کے تھرو پیسہ باہر جاتا ہے اس پہ بھی ڈبل ٹیکسز کر دیے گئے. یہ جو چیز تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم زیادہ مانیٹر کریں گے کیونکہ لوگ دے نہیں رہے ہیں. ٹیکس تو لگا ہوا تھا بٹ ٹو فردر اسٹرینتھن مانیٹرنگ. واٹ اباؤٹ اے منی بجٹ؟ از دیٹ ان دی ورکس؟ دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ اس وقت جو بجٹ ونگز ہیں ایف بی آر کے، وہاں پہ فی الحال تو کوئی ایسی ورکنگ یا ٹیکسیشن کی نئی پروپوزلز نہیں نظر آ رہی. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے ایف بی آر میں کہ کیونکہ ریونیو شارٹ فال ہے اور جو انہوں نے کانٹیجنسی میئرز ایگری کی ہیں ان پہ جو ہے آپ دیکھیے کہ جی ایس ٹی، رائٹ، وہ تو بعد میں آئیں گے نا، مگر ابھی تک وہ نہیں ہوئے. کنٹینجنسی میجرز جو ایگری کیے گئے ہیں خواتین حضرات وہ یہ ہیں کہ اگر ایک مہینے میں بھی شارٹ فال ہو، جو کہ سہیل صاحب نے بتایا اکتوبر میں ہوگا، تو ریونیو شارٹ فال، تو آپ نے فٹافٹ آپ نے جی ایس ٹی لگانا پیٹرول پہ اور پروڈکٹس پہ، وچ مینس کہ ابھی زیرو ہے اور وہ اٹ کین فیزڈ مینر میں اپ ٹو 17% ہوگا. شگری ڈرنکس کے اوپر اس کے اوپر بھی لگے گا. اور ایگزمپشنز جو ہیں وہ وتھ ڈرا کرنے کا، اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن سگریٹس ہوگی. سو ڈاکٹر صاحب یہ بڑے چیلنجز ہیں جو یہ ہمیں دونوں نے، وہ طاہر امین نے اور سہیل صاحب نے بتایا. واٹ ڈو یو تھنک دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بیک آف فرام دیز میجرز؟ دا گورنمنٹ ول جی اگر دیکھیں ایک بات ہے کہ جی پاکستان کے جو اس وقت کریڈٹ رسک ہے کہ بانڈ اینڈ آپ کے سکوکس جس حد تک ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں، جی تو آپ
خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجتی چلی جا رہی ہے. سو IMF کا پروگرام ہونا بہت ضروری ہے اور ہمیں ریورس کرنا بہت ضروری ہے. ہم بہت آگے چلے گئے ہیں. اگر دیکھیں 4 مہینے تو مفتاح صاحب نے ضائع کیے میرے خیال میں نیگوشیشنز میں، جب کہ بڑا کلیئر کٹ تھا کہ 22 پروگرام ہو چکے ہیں اور اسی کی جو ایکسٹینشن جس کو آپ 23 کہہ سکتے ہیں اس میں جو کرنا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا کرنے. نمبر 2 ہے کہ وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے، گڈ ول جو ہے IMF کے ساتھ ختم ہے. That's very right. You have to do it. Unfortunately ہم ڈیلی کرتے ہیں اور ایک دن سائن کرتے ہیں، دوسرے دن اس کو پھر خراب کرنا شروع کرتے ہیں. تو IMF rightly so I guess تنگ پڑ گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سختی نہیں کریں گے تو یہ پروگرام مکمل نہیں کریں گے، اور مکمل پروگرام ہوگا نہیں تو پھر یہ آپ کی کم از کم شارٹ ٹرم سٹیبلٹی جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی. کیونکہ آپ اور شارٹ ٹرم ڈاکٹر صاحب اٹ از، اگر ہم اس کو ذرا سا اسٹریچ بھی کر لیں تو شارٹ ٹرم جو ہے تو اس سے پہلے ہی الیکشنز بھی ہو جائیں گی، رائٹ؟ سو اٹس ناٹ، مطلب ہے کہ the stability is a threat for the next 6 to 9 months. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے اور وہ ایشو ہے آپ کے ڈیٹ کی رول اوور کا. There you go. That's right. اب چائنا کے ساتھ ابھی وزٹ ہوئی ہے، میں اسٹیٹمنٹ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، اس میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے. ذکر نہیں. ڈاکٹر صاحب I have to take a short break. We'll come back and we'll come straight back to you. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کہ چائنا کے ساتھ جو رول اوور تھا اس کا ذکر نہیں تھا آفٹر دا ریسنٹ وزٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب اگر اف یو ریڈ دا 7th to 8th ریویو ڈاکیومنٹس تو اس میں پتہ لگے گا کہ جو چائنا ہے دے ہیو آلریڈی پلیج ٹو دی IMF ایز ہیز سعودی عربیہ اینڈ UAE کہ ہم رول اوور کریں گے، بٹ دا کنٹری ہیز ٹو اسٹے آن دا فنڈ پروگرام فار دیٹ رول اوور ٹو بی افیکٹو. جی اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ مارکیٹس کو یہ بتایا جائے کہ یہ رول اوور جو ہے یہ ہو گیا. اٹس ناٹ کہ ہونا ہے بٹ یہ ہو گیا ہے. نمبر 2 جو آپ کے ایڈیشنل گیپس بن رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے، اس کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. وہ بھی ایک خاصا بڑی اس میں پرابلمس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائمری سرپلس جو آپ نے اگری کیا ہے اس کو میٹ کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کے آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایکشنز لیتے ہیں تو یا تو پھر کسی اور چیز کو کٹ کریں، اپنا ایکسپینڈیچر کٹ کریں، یا پھر کوئی ریونیو دکھائیں اس کے لیے. اینڈ سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے سمجھ جو نہیں آتی کہ مفتاح صاحب نے اتنا بڑا ڈیولپمنٹ اور جو فیڈرل بجٹ ہے اور جو پروونسز نے بجٹ بنائے ہیں 18,000 ارب کے، بھائی اس کو کٹ کیوں نہیں ہم نے کیا؟ اور ہم اپنے کتابوں کو بیلنس تو کم از کم کرتے، ایکسپینڈیچرز 1-2 سال کے لیے ڈیلے کر دیتے تاکہ آپ اپنی اکنامک ریفارمز جو ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہوتے. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے تباہ کر دیا. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو ہر طریقے سے مارا ہے، بجلی سے مارا ہے، آپ نے ٹیکسز سے مارا ہے، ڈیمانڈ آپ کی ختم ہو گئی ہے. تو یہ جب پرائیویٹ سیکٹر گرے گا تو اس کو کون اٹھائے گا؟ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ یہ اگر آپ کے بینکس فیل ہونے شروع ہو جائیں یا آپ کی کمپنیز بند ہونی شروع ہو جائیں تو لوگوں کا جو روزگار ہے وہ بھی ڈسپیئر ہو جائے گا. سو آئی تھنک اس وقت اب سیاست سے ہم نکل چکے ہیں، آگے پہنچ گئے ہیں. سیاست اب اگر کنٹرول بھی کریں گے تو پھر بھی اس کو ٹھیک کرنا جو ہے بہت ہی مشکل ہوگا. اور اس کے اوپر ایک ایسی ہم نے یہاں پہ کشمکش شروع کی ہوئی ہے اور جو جنگ و جدل ہو رہی ہے ہر طرف. تو آئی ایم سوری، آئی مین ان حالات میں
آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ چلتی رہے گی تو سوری یہ نہیں ہوگا. ڈیفیکلٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, یور ویوز آن دس. یہ جو ڈار صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ربا جو ہے, جو انٹرسٹ ہے, وہ ہم جو اپیل فائل کی تھی وہ ہم وتھڈرا کر لیں گے, اور بڑے انہوں نے فین فیئر سے کیا تھا. یہ ڈیسیجن ڈو یو فائنڈ اٹ ایز اے اکنامک ڈیسیجن اور اے پولیٹیکل ڈیسیجن؟ I think it's an irrelevant decision کیونکہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ ربا کا جو اوریجنل ڈیسیجن ہے آج سے پتہ نہیں 30 سال پہلے آیا تھا, اور اس وقت سے ہم کام کر رہے ہیں. اینڈ فرینکلی آئی مین آپ کے نظام میں اسلامک بینکنگ سسٹم خاصا بڑا ہو گیا ہے, پل پھول رہا ہے, تو وہ اسی طرح چلتا رہے گا. کیونکہ ڈار صاحب نے کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں دی, انہوں نے اپیل واپس لی ہے لیکن کام اسی طرح ہوتا رہے گا. وہ بھی ابھی نہیں لیجیے, وہ کہہ رہے ہیں میں لے لوں گا, وہ ابھی تک تو نہیں لی تھی. مطلب اٹ از اے سمبولک تھنگ. آئی تھنک کہ اگر اسی طرح چلتا رہے گا ہمارے جو بینکس ہیں یہ تقریباً سارے کے سارے اسلامک بینک ہو جائیں گے. اینڈ فرینکلی اسلامک بینکس ہیو ڈن ویری ویل. اگر آپ دیکھیں اسلامک بینکس نے کوئی پروفٹ اینڈ لاس جی ایکسپینڈ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں, لینڈنگ بھی وہ کرتے ہیں, تو وہ تمام وہ چیزیں کرتے ہیں یا دوسرے بینک کرتے ہیں, صرف نام ہی ایک ڈفرنٹ ہے. رائٹ, انسٹیڈ آف انٹرسٹ وی سے پروفٹ. دیٹس رائٹ, انٹرسٹ اور پروفٹ. بلکہ میرے خیال میں اگر ہم اس کے اوپر فردر پروگریس کریں, ہماری دیکھیں فائنینشیل سسٹم کے پیچھے ایک ریسرچ سسٹم ہوتا ہے. اب ویسٹرن فائنینس سسٹم کے پیچھے دنیا جہان کی یونیورسٹیز ریسرچ کرتی ہیں, ہارورڈ سے, MIT, کیمبرج, آکسفورڈ, نوبیل پرائز ونرز آتے ہیں جو فائنینس سے ڈیل کرتے ہیں. تو اسلامک فائنینس میں بھی ہمیں اب اس قسم کی ریسرچ چاہیے, ہمیں آؤٹ اسٹینڈنگ ریسرچرز چاہیے جو بتائیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ باقی سسٹم سے بہتر ہے اور اس سے بڑے فائدے ہیں, اکنامک فائدے ہیں, اور اس کا جو ایک ایکو سسٹم ہے ریسرچ کا وہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر یہ آپ کا نظام تمام کا تمام ایک اسلامک نظام بنے گا. اور میرے خیال میں اسلامک نظام جو ہے وہ تو سب نظاموں سے بہتر نظام ہے, کیونکہ جو ویسٹرن فائنینشیل سسٹم ہے وہ بھی اسلامک فائنینشیل سسٹم سے ہی نکلا ہوا ہے. اور جتنی آپ کی پرائیویٹ ایکویٹی ہے یا آپ کے یہ میوچل فنڈز وغیرہ ہیں یہ تو اسلامک ہی ہیں نا. تو آئی تھنک اسلام میں آپ کو پتہ ہے ٹریڈ بیک بون تھی اسلامک ایرا کی, اور ٹریڈ فائنینسنگ ساری اس وقت ہوتی تھی. فائنلی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, جس طرح کہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے کہا, اور ود رسپیکٹ آئی سلائٹلی ڈس ایگری ود ہم, ان کا یہ تھا کہ IMF کبھی نہیں چاہتا کہ آپ ریفارمز کریں. I think that their vision or their capacity to understand a particular country's set of constraints may be there, but what do you think about that comment? دیکھیں IMF is not a charity organization. There you go, there, yeah. اگر IMF ایک نرم پروگرام دیتی, فار ایگزامپل لیٹس اسیوم کہ IMF کہتی کہ ٹھیک ہے آپ فسکل ڈیفیسٹ کو بڑھا لیں, آپ پرائمری سرپلس نہ کریں, آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بڑھنے دیں, آپ ڈالر کو چینج ریٹ کو رکھ لیں, تو کیا وہ چیزیں ہو جاتی؟ صحیح. تو وہ تو نہیں, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اگر وہ ہوتی تو اس پروگرام نے $6 بلین کا نہیں ہونا تھا, اس نے $60 بلین کا. All right, Dr. Saab, thank you so much. I would ask you both the same question before we close. We have very short, little time. جی چاہے مشکل ہو لیکن IMF پروگرام پہ رہنا ہے, کیونکہ اگر یہ ڈاکٹر سلمان شاہ کی جو کامنٹ ہے کہ we need the IMF at this stage, right? بالکل, اور ابھی ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے زیادہ. دوسری بات ہے کہ IMF پروگرام جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو یہ دوسرے اداروں کے لیے کمفرٹ لیٹر ہے, چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو یا ورلڈ بینک ہو, تو تبھی ادھر سے ہمیں پیسے آ سکتے ہیں. بائیلیٹرل اسسٹنس بھی, DFID ہے, USAID ہے, یہ سارے اس میں ہوتے ہیں. سہیل صاحب
جی بالکل ٹیکس ریفارم اسٹرکچرل ریفارمس ایف بی آر میں because most of the tax is on the poor اور regressive taxes ہیں. یہ عزور صاحب جو ہیں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ that deals IMF کے جو ڈیلز with پاکستان, انہوں نے بھی 13 اکتوبر کو کہا تھا کہ یہ سبسڈیز جو ہیں یہ they are not acceptable, they are regressive, they don't work. جی فائنل ورڈ آن دا سبجیکٹ ڈاکٹر سلمان شاہ. آئی تھنک بس ہم اتنی چکروں میں پڑے رہیں گے اور دی کنٹری ول انفارچونیٹلی اس میں بڑی ریزیلینس ہے اس ملک میں. اس کو اگر آپ ریورس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہماری سیاست جو ہے ہماری اکانومی پہ پوری طرح چھا گئی ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بیک گیئر لگے گا ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میس. Right. I mean, Dr. Saab, Islamabad is cut off, large parts of it are cut off from the rest of the country اور ابھی تو لانگ مارچ آ رہی ہے. اوپر سے جو گورنمنٹ ہے ان کی بھی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی. وہ they keep saying کہ the stakeholders ہیں کہ we have that the other side has crossed the red line, مگر وہ ابھی تک تو باتوں تک ہی ہے. کوئی talks we hear are ongoing between the players. مگر جو ڈاکٹر صاحب نے کہا about the state of the economy today, it is extremely disturbing. اور یہ جو ہے یہ فی الحال اور وہ جو ربا کا جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس ہفتے ڈار صاحب نے, it was, I think the best word that he used was it's irrelevant. He needs to take some U-turns on the policies that he's taken, as well as the Monetary Policy Committee. They need to increase the discount rate, because actual rate of return to phir wo negative ho gaya na, with core inflation almost neck to neck with the discount rate. بہت سے ریفارمس کی ضرورت ہے. وی نیڈ این اکنامک ٹیم دیٹ از ولنگ ٹو گو بیانڈ واٹ ہیز بین ڈن سو فار. وی نیڈ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو ابھی تک نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے ان کا کوئی پلان ہو سکتا ہے کوئی اسٹریٹجی ہو, پر جیسے ہمیں طاہر صاحب نے بتایا وہ فریم ورک ہی ریڈی نہیں ہوا, تو اب کس طرف ہم جائیں گے. اجازت دیجیے اس ڈسٹربنگ اسیسمنٹ کے بعد. خدا حافظ.